बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। बुशरा बीबी ने किस तरह एक पूरे प्लान को चौपट करके रख दिया है, ताकतवर हल्के और हुकूमत उनसे क्यों खफा है, ये मामला है क्या, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। दूसरी तरफ मामला अब जनरल रिटायर फैज हमीद पर नहीं रुकेगा, बल्कि बात जनरल बाजवा तक कैसे पहुंची है, इस पर भी बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ ने एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है। तहरीक इंसाफ के कायदीन मुसलसल मुज़ाकरात का राग अलाप रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत मुकम्मल तौर पर खामोश दिखाई देते हैं। क्या बंद कमरों के अंदर कोई बातचीत हो रही है? शरायत दस्तूर की किसी इमारत पर नजरें इस वक्त जमी हुई है। मैं इस हवाले से कुछ डिटेल आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त बड़ी हैरत की बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक उन मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान की तरफ से बनाई गई, और फिर हम देख रहे हैं कि जब से 26 नवंबर का ये वाकया हुआ, उसकी तादाद को लेके मुख्तलिफ प्रोपेगंडे किए गए। और अब अमेरिका के अंदर भी जिस तरह कल दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत पर दबाव भी आलमी सतह पर बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक तासर ऐसा भी दिया जा रहा है कि हमें कोई टेंशन नहीं है, बल्कि हम तो इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करेंगे, इमरान खान को फांसी भी हो सकती है, इमरान खान ने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। लेकिन हकीकतन जो है वो सारी चीजें, चूंकि इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो के साथ हुआ, अब ये नताइज देके जो है वो डराया जरूर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि आखिर ये मुज़ाकरात अगर होने नहीं है, इससे पहले नून लीग मुसलसल मुज़ाकरात की बात करती रही, अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि मुज़ाकरात कीजिए, कभी बैरिस्टर गौर, कभी उमर अयूब, कभी साहबजादा हामिद रजा, लेकिन आगे से कोई ऐसा पॉजिटिव जवाब नहीं आ रहा। तो मुज़ाकरात होंगे कैसे? क्या कोई बंद कमरे के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं? इस हवाले से जो इतलात हैं वो ये हैं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन दरपर्दा जो रवाबत हैं वो कायम हुए हैं। अब इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट किस सतह पे इन्वॉल्व है, आने वाले दिनों के अंदर ये चीजें जो है वो जरूर खुलेंगी। एक तरफ जो है वो फांसियों से डराना धमकाना, ये सिलसिला भी जारी है, और दूसरी तरफ ये जो रवाबत है ये भी जारी है। अब साहबजादा हामिद रजा साहब ने आज बात की है, और बात वैसे उन्होंने खोली नहीं है, लेकिन उसमें इशारा जरूर है। मैं जरा चाहता हूं आप ये सुनिए। नशर कमेटी में भी है, मैंडेट आपको क्या दिया गया खान साहब की तरफ से, और अभी तक हुकूमत ने कोई राब्ता? पांच रुकनी कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात का, जो भी मुज़ाकरात करना चाहे, हम मामले को मुज़ाकरात के जरिए सेटल करना चाहते हैं। इट इज़ नथिंग न्यू। लोग समझते हैं कोई नई डेवलपमेंट हो गई है। खान असल में हुकूमत के पास, हम अभी भी यही बात करते हैं कि हुकूमत के पास मुज़ाकरात के लिए पहले भी वो कैपेसिटी नहीं थी। खाली एक फ्लोर ऑफ द हाउस बात करके चले जाते थे, प्रैक्टिकली उनकी तरफ से कोई चीज़ सामने नहीं आती थी। उस वक्त भी कोई प्रैक्टिकली चीज़ लेके सामने आते तो हम उस वक्त भी तैयार थे, अभी भी लेके आएंगे तो अभी भी तैयार होगा। बाकी मुज़ाकरात के वाला से डेवलपमेंट देखिए, आज होपफुली इंशाल्लाह मीटिंग होगी, अभी तो अपनी जमानतें हैं और इन मामलों में फंसे हुए हैं, उसके अंदर फिर उसके बाद किसी को राब्ता किया गया यानी कि उनकी तरफ से? नहीं, मैं अभी कुछ चीजें अमानत होती हैं, आई एम नो पोजीशन टू रिप्लाई। वो उमर अयूब साहब में से मेरा ख्याल पूछना। अब ये बात जो उन्होंने की है कि यानी उन्होंने इनकार नहीं किया, यानी कि राब्ता नहीं है या मुज़ाकरात के हवाले से कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, इसका इनकार साहबजादा हामिद रजा ने नहीं किया, बल्कि वो कहते हैं कि कुछ चीजें अमानत होती हैं, और वो जो अमानत है उसके अंदर जो है वो उमर अयूबी बात करेंगे तो बेहतर है। तो इसका मतलब ये है कि एक सतह पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान रवाबत भी कायम हुए हैं। दूसरी जो बात है, इमरान खान को जेल में डालने वाली, और ये चीजें लाजमी बात है, ये जब भी मुज़ाकरात होते हैं और चीजें चलती हैं, मैं आपको बिल्कुल ये हतमी बात नहीं कह रहा, लेकिन शरायत दस्तूर की एक इमारत के अंदर बहरहाल जो कुछ मुलाकातें उनकी इतलात हैं, ये बड़े आम सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन जो है वो मामलात को तय करने की कोशिश हो रही है। इब्तदाई तौर पर जो चीजें हैं वो ज़ाहिर है अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, लेकिन ये साथ साथ जो है वो चीजें सामने आना भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो लगता ये है कि एस्टैब्लिशमेंट भी जल्दी के अंदर है, यानी आपको बगैर
یہ ڈرانا دھمکانا، یہ ٹاؤٹ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ گرد اڑائی جاتی ہے اور اس کے اندر آپ کو بیانات میں تلخی بھی نظر آتی ہے اور آئے گی، ممکن ہے یہ جینون تلخی ہو چکے جس طرح پہلے چل رہی ہے، لیکن یہ بات اس کا اسٹیبلشمنٹ بھی اب ریئلائز کرتی ہے کہ اس کا اینڈ جو ہے وہ کرنا پڑے گا. یعنی یہ نہیں ہے نہ تحریک انصاف کو کوئی کچل سکتا ہے، نہ عمران خان کو پھانسی دینا آسان ہے، یہ گیدڑ بھبکیاں چلتی رہیں گی چونکہ یہ عوام اب وہ نہیں ہے، یہ 1970-71 کی بات نہیں ہے. یہ عوام تو آج ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے باوجود بھی ڈٹ کے کھڑی ہے. پچھلے 3 سالوں میں آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لوگ نہیں ٹوٹے، لوگ اور زیادہ جڑے. اور اب تو نون لیگ پیپلز پارٹی کو یہ اندازہ ہے کہ پہلے 2/3 تھی تو اب 3/4 عوام تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. تو اب یہ چیزیں اینڈ تک دونوں فریقین جب بھی بات ہوتی ہے تو اپنے آپ کو فتح یاب ہی سمجھتے ہیں، یہی تاثر دیا جاتا ہے. یعنی وہ یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ ہار گیا، فلاں ہار گیا یا یہ ہار گیا. یہ چیزیں چلتی رہیں گی. لیکن اس وقت جس معاملے پر سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ ہے شاہد افریدی کا جو اکاؤنٹ ہے، وہاں سے ایک ٹویٹ ہوا ہے کل، اور ٹویٹ آپ سن چکے ہیں، جس میں ISPR کی پریس ریلیز کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فرد جرم عائد کر کے فیلڈ جنرل کوڈ مارشل کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس سے کارروائی موجودہ قیادت کے خود احتسابی کے بیانیے کو مزید تقویت حاصل ہوگی اور اس تاثر کو زائل کیا جا سکے گا کہ طاقتور احتساب سے بالا تر ہے. اب یہ ٹویٹ لوگوں کا یہ کہنا ہے، تنقید ہو رہی ہے شاہد افریدی پر کہ یہ آپ کو کسی نے واٹس ایپ میں بھیجا ہے اور ایز اٹ از یہ آپ ٹویٹ کیا ہے، یہ آپ کا پیٹرن ہی نہیں گفتگو کا. تو یعنی ایک ٹاؤٹ کے کردار کے اندر شاہد افریدی جو ہے اس کی بھی جو نمائش ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے. اچھا، دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ بنیادی طور پر ایک ڈیبیٹ ہے جس نے جنم لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب جنرل فیض حمید ان کے احتساب کا اور یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، بہت سارے صحافیوں کا جس طرح عمران ریاض ہے اور دیگر، ان کا یہ خیال ہے کہ فیض حمید کو اگر اس نے سیاست میں ناجائز مداخلت کی ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے. دوسرا، اگر آن اوتھ جب وہ بجائے اس کے کہ جب وہ ریٹائرڈ ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے کوئی سیاست میں حصہ لیا، اس کو تو چھوڑیے، جو عہدے کے اوپر ہوتے ہوئے اس نے حصہ لیا ہے یا کوئی بات کی ہے تو اس پہ بھی سزا ہونی چاہیے. اس سے یہ لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ آئندہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے اسٹیبلشمنٹ کی، یا اس سے پہلے یا اس سے بھی پہلے، ان کے احتساب کا راستہ بھی کھلے گا، یہ یہاں تک نہیں رکے گا. یعنی اگرچہ کچھ ٹاؤٹ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ چونکہ انہوں نے روکا تھا، اور یہ بھی وہ حالانکہ باتیں چھپانے والی ہوتی ہیں لیکن وہ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور یہ کوئی موجودہ جو آرمی چیف اور ان کی ذاتی جو ٹسل ہے اس کا تاثر جو ہے وہ بھی اس کے اندر نمایاں دیا جا رہا ہے. لیکن اچھا، اب جنرل ریٹائر باجوہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ان کے خلاف ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے. چارج شیٹ اس طرح ہے کہ جو اس وقت آپ دیکھیے کہ جنرل باجوہ نے اپنی زبان سے یہ چیز تسلیم کی ہے، ایک آرمی چیف نے، جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے. میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے، جو کہ غیر آئینی ہے. جو دن اب دیکھیے اس خطاب کے اندر جو ہے وہ انہوں نے تسلیم کیا تھا اس چیز کو. تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جنرل فیض حمید تک کیوں؟ یعنی جیسے اسد درانی، میں نے رات کو ایک ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا، یعنی یہ جیسے اسد جو درانی ہیں اس وقت کے جنرل جو آرمی چیف تھے اسلم بیگ، وہ انہوں نے بیان الفی کے اندر کہا کہ ان کی ہدایات کی روشنی میں ہم نے یہ پیسے بانٹے تھے جس میں نواز شریف اور دیگر جو سیاستدان ہیں ان کو تقسیم کیے گئے. تو لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا DGISI وہ یا DGC وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ آرمی چیف کو بائی پاس کر کے وہ یہ سارے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں؟ بعض اوقات تو یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے، جیسے جنرل کیانی، پرویز مشرف جس طرح ہٹائے گئے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بغیر ایسا تاثر ملتا ہے کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ اب جو پرویز مشرف ہیں ان کو چلے جانا چاہیے. اچھا، وہ سینیارٹی پرنسپل کے تحت چونکہ آرمی چیف آ رہے تھے تو یہ ساری چیزیں بھی بعض اوقات چل رہی ہوتی ہیں. اچھا، اب یہاں پہ اگر خود احتسابی کا جو نعرہ ہے
یہ بہت زبردست نعرہ ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن اب سوال یہ بھی ہے کہ جب وزیر آباد میں عمران خان اور دیگر قائدین پر حملہ کیا گیا تو اس کی ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کی گئی. جن لوگوں کے نام لیے گئے وہ حاضر سروس تھے، تو ان کی ایف آئی آر کاٹنے سے کس نے منع کیا؟ اچھا، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ دیگر واقعات بھی ہوئے، لیکن اس کے اندر وہ نام نہیں آیا. تو اس چیزوں سے جو ہے وہ ایسا تاثر ملتا ہے کہ یہ خود احتسابی بھی بڑی سلیکٹو ہوتی ہے، اور بڑی اچھا ہو اگر سب کی خود احتسابی کوئی بھی ادارہ کرتا ہے تو یہ بہت ہی پازیٹو پیش رفت ہے، تاکہ باقیوں کی بھی یہ احتساب جو ہے وہ ہر جگہ پہ نظر آئے. اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ بشرا بی بی کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ عمران خان جو ہے وہ ابھی وزیر اعظم تھے، اس وقت ہی بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ خبریں فیڈ کی گئیں، اور اس میں آپ نے دیکھا شروع کے دنوں کے اندر ہی پھر حکومت جب تبدیل ہوئی تو فرح گوگی اور وہ ساری کہانیاں آپ نے سنی. روز بڑا بڑا منہ بنا کے تو عطا تارٹ ٹائپ لوگ آتے تھے ٹی وی چینلز پر، فرح گوگی نے اتنی کرپشن کی، یہ بشرا بی بی نے فلاں کے ذریعے پنجاب کے اندر افسران کے تقرر و تبادلے وہ بھی پیسے لے کے کیے گئے، یہ کام بھی. آج تک وہ کہانیاں کدھر گئیں؟ یعنی آپ اندازہ کیجئے نا، وہ کہانیاں کوئی ایک افسر بھی سامنے نہیں آیا کوئی کہے کہ بھائی مجھ سے پیسے لے کے میری پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی. یہ خبریں صحافیوں کو فیڈ کر کے جو ٹاؤٹ ہوتے ہیں دے کے تو ایک بیانیہ بنانے کی کوششیں ہوئیں، پھر جی وہ بھاگ گئی. بھائی بھاگنا تو ہے ہی اس ملک کے اندر، جس نے جو بھاگ سکتا ہے وہ تو بھاگ رہا ہے، کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ نہ انویسٹمنٹ کسی کی وہ بھی ضائع کی جا رہی ہے، کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں، اور وہ ساری چیزیں کسی نے عزتیں بچانے کے لیے لوگ بھاگ رہے ہیں، لیکن اس کو اس وجہ سے کہ جی وہ فلاں بھاگ گیا ہے. تو بشرا بی بی کے حوالے سے بھی بڑے دعوے کیے گئے کہ انہوں نے کرپشن کی، انہوں نے فلاں کیا، ایک ٹکے کی کرپشن بھی سامنے نہیں آئی. تو بیانیے آپ ذرا ان صحافیوں کو وہ جو دگڑ دلے یا جو بھی وہ الفاظ استعمال ہوتے تھے ان سے بندہ آج پوچھے کہ بھائی کوئی ثبوت ہے وہ کدھر؟ جو آپ بڑے بڑی باتیں بڑے بڑے ٹی وی چینلز پر آپ نے پروگرام کر کے چینلز کو بھی ڈسکریڈٹ کر دیا ہے، تو وہ کدھر گئے؟ وہ نہیں. اب بشرا بی بی جو ہے نا، ان کی وہ ساری جو شخصیت ہے وہ 26 نومبر کے اس دھرنے کے اندر کھل کر سامنے آئی ہے. وہ پہلے ان کی جو بھی لائف ہے عمران خان کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے تحریک انصاف کے اندر جو لوگ ہیں کہ بھئی وہ ایک ایسی خاتون ہے جس نے عمران خان کی زندگی پر بڑے اثرات مرتب کیے ہیں. وہ عمران خان کے ساتھ ایک وفادار بیوی کی حیثیت سے ڈٹ کر کھڑی ہیں. انہوں نے وہ نہ ٹوٹی ہیں، نہ عمران خان کو اپنی کمزوری بننے دیا ہے. تو اب اس سارے معاملے کے اندر جو عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے تو کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو ان کی ہمشیرگان ہیں وہ بڑی لائل ہیں، ان کو تو ہم بیانات کے ذریعے ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، دیکھیں بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ شاید یہ پیغامات جو ہے وہ دیے جائیں. لیکن یہ بشرا بی بی جو ہے نا، یہ کئی دفعہ ان کی لڑائی بھی ڈلوائی گئی کہ علیمہ خان نے یہ کہا ہے، بشرا بی بی نے یہ کہا ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن ان کا جو رشتہ ہے وہ بڑا مضبوط ہے. پہلے ایک عدت جیسا گھٹیا کیس بنایا گیا، اور جتنے وہ اس وقت تھے ٹاؤٹ ان پر اس پہ پروگرام کروایا گیا، ایک مفتی کی لانچنگ ہوئی، یہ ساری چیزیں ہوتے رہیں، وہ کہا گیا نکاح ہی نہیں ہوا. اور اب جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اب کہتے ہیں طلاق دیں گے. فیصل واوڈا وہ کہتا ہے عمران خان طلاق دے گا تو یہ ہوگا. وہ بھائی تمہارے یعنی آپ اس سطح پہ اتنی گھٹیا سطح پہ آپ یعنی سیاست کرتے ہیں، اس سطح پہ آپ اترے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اس طریقے سے آپ توڑ لیں گے. کوئی نہ کوئی یعنی مطلب ہے ایک گریس بندہ رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ شرم حیا بندہ رکھتا ہے. پہلے عدت کیس کے اندر جو ہے وہ یہاں آپ نے اپنے دیوالیہ پن، جو اخلاقی دیوالیہ پن ہے، اس کی حدوں کو چھوا، اور اب آپ اس لیول پہ یہ مذاق ہے، یہ خالہ جی کا بیڑا ہے کہ وہ طلاق دے تو پھر بھائی کیپٹن صفدر سے بھی طلاق کا مطالبہ کیا جائے گا، پھر بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ان کو بھی کہا جائے گا آپ بھی یہ طلاق دیں. یار کمال، یعنی عجیب نیچر کے. پھر چیف جسٹس صاحب کو بھی کل کہا جائے گا، یعنی یہ کریں گے تو یہ ہوگا. یہ تو بڑا ایک مذاق ہے. تو بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر بشرا بی بی کمپرومائز ہوتی، اگر وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی نہ ہوتی،
وہ قربانی دینے والی خاتون نہ ہوتی تو اتنی تکلیف کیوں ہوتی؟ تو ایسے لگتا ہے کہ جو ایک پلان بنایا گیا تھا کہ ہم اس طرح عمران خان کو گرا لیں گے، ڈھیر کر لیں گے، ان کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، فلاں کے ذریعے وہ جو طاقتور حلقے ہوں یا حکومت ہوں یا جو بھی کسی نے بنایا تھا، بشرا بی بی اس کے اندر بہت بڑی جو ہے وہ تحریک انصاف کے بڑے عام لوگوں کا خیال ہے کہ وہ رکاوٹ بنی ہے۔ اگرچہ تحریک انصاف کے جو اندر سے لوگ ہیں اب وہ بھی اب بشرا بی بی سے تنگ ہیں کہ بھائی یہ تو بڑی بہادر خاتون نکلی ہیں اور سارے پراپیگنڈے کیے گئے، لیکن چیزیں اب وہ بھی اتنا بہادر تو سارے نہیں ہو سکتے۔ تو بنیادی طور پر وہ جو پورا ایک پلان بنایا گیا تھا، تو بشرا بی بی جس طرح عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہیں اور آگے بھی انہوں نے کہا ہے کہ بالکل تیار رہنا ہے، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو توڑنے میں بشرا بی بی بھی بہت بڑی رکاوٹ بن گئی ہے۔ اب دیکھیں معاملات جب اس سطح پہ آ جائیں تو ہار مان لو یار، عوام ہے اپنی، آئین ہے، لیکن بہرحال لگے رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔